अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रू इस्लाम ऐप को डाउनलोड करिए। प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ट्रू इस्लाम ऐप में हमने कुरान पाक कंजुल ईमान शरीफ का तर्जमा डाला है रोमन में। तो जिन लोगों को उर्दू पढ़ना नहीं आती उनके लिए हमने रोमन में तर्जमा डाला है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से इसको डाउनलोड करिए, खुद भी पढ़िए और अपने दोस्तों में, अपने घर वालों में इसको शेयर कीजिए। हदीस पाक की भी एंट्री हो रही है, अकायद भी डाले गए हैं। डाउनलोड करिए, पढ़िए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी, आज आपके सामने दुरूद ताज के हवाले से कुछ गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि दुरूद ताज के हवाले से बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आए और एक मैसेज तो हमारे पास ये आया कि कुछ लोगों ने इसको कहा है कि दुरूद ताज पढ़ना कुफ्र है, शिर्क है और इसमें कुफरिया और शिरकिया है। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को इस किस्म की सोच से महफूज फरमाए। दुरूद ताज के पर गुफ्तगू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप जो हमारा चैनल देख रहे हैं, आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद ताज के हवाले से जिन लोगों का नजरिया ये है कि दुरूद ताज जो है ये कुफ्र है, शिर्क है, मैं चंद बातें मैं आपके सामने बयान कर दूं कि दुरूद ताज जो है अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में खुद इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, जिसका माना यह है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते क्या है, नबी पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। तो ए ईमान वालों, तुम भी दुरूद और सलाम भेजो। इस आयत करीमा में साफ तौर पर यह जिक्र किया गया है कि दुरूद और सलाम कोई भी हो जिससे नबी की शान और अजमत क्या है बढ़ रही हो, उस दुरूद और सलाम को भेजना हम पर क्या है, जरूरी है। अगर हम दुरूद और सलाम नहीं पढ़ें तो फिर क्या है, हम गुनहगार भी होंगे। और गुनहगार कैसे होंगे कि हम बखील होंगे। और एक चीज आप मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की हदीस पाक उठाकर देखें तो उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मिलती है कि दुरूद के जो अल्फाज होते हैं ना, दुरूद के जो अल्फाज हैं वो बिल्कुल क्या हो, ऐसे अल्फाज हो जो अल्फाज के बिल्कुल क्या हो, अलग अलग हो। यानी कभी माजी के हो, कभी मुजारे के हो, कभी मुस्तकबिल के हो। यानी दुरूद के अल्फाज को बदल बदल कर क्या है आपको पढ़ना है। यूं तो दुरूद इब्राहिमी है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना भी जायज है, मगर दुरूद इब्राहिम में क्या है, सलाम नहीं है। दुरूद इब्राहिम में क्या है, सलाम नहीं है। इसीलिए उलमाए किराम ने ऐसे दुरूद को पढ़ने का हुक्म दिया जिसमें कि क्या है, दुरूद भी हो और सलाम भी हो। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, सल्लू का लफ्ज यानी दुरूद का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, व वसल्लिमू और क्या है, सलाम का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। तो यहां पर बताने का मकसद यह है कि कोई भी दुरूद पाक को पढ़ना यह कुरान के मुताबिक बिल्कुल जायज है। अब जो लोग ये कहते हैं कि ये दुरूद ताज जो है ये कुफरिया है, शिरकिया है, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि भाई आप जो दुरूद ताज को कुफरिया और शिरकिया कह रहे हैं, आप जरा बताएं कि दुरूद ताज को कुफरिया और शिरकिया किस बुनियाद पर कहा जा रहा है। मैं ये समझता हूं कि हो सकता है कि इन लोगों ने इसमें जो एक लफ्ज आया है, क्या आया है, दाफिल बलाए वल वबा, दाफिल बलाए वल वबा, यानी आपके वसीले से जो है ये क्या है, आपके वसीले से क्या है, बला और वबा जो है वो दूर होती है। यही तो माना है। अब बाज लोग कहते हैं कि नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बला को, वबा को दूर कैसे करने वाले हैं, बला और वबा को दूर करने वाला तो अल्लाह है। तो मैं उनसे कहता हूं कि क्या अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कुव्वत और ताकत अता फरमाई है कि अल्लाह की दी हुई ताकत और कुव्वत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बला को भी दूर करने वाले हैं, कहत को भी दूर करने वाले हैं, मर्ज को भी दूर करने वाले हैं और क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी को भी दूर करने वाले हैं। और इस बारे में हुजूर आला हजरत अली अजीमुल बरकत अलैहि रहमतु व रिजवान ने एक रिसाला ही मुकम्मल लिखा है, एक रिसाला जो दाफिल बलाए वल वबा के हवाले दो जुमले पर गुफ्तगू करते हुए आला हजरत ने क्या है, पूरा मुकम्मल रिसाला लिखा है, जिस रिसाले का नाम अल अम्न वल उला है, अल अम्न वल उला है, जिसमें हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमान ने 60 आयत करीमा और 300 अहादीस करीमा के जरिए इस बात को साबित किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाफिल बला वल वबा है।
دافع البلا والوبا ہے. آپ کو اگر دیکھنا ہے تو اس رسالے کو مطالعہ کر. میں آپ کے سامنے درود تاج کا مکمل ترجمہ پیش کر دوں. اگر اس ترجمے کے بعد اور اس میں تشریح بھی کرتا چلا جاؤں گا، اور اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ جب اس ترجمے اور تشریح کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں گے نا تو پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ درود پاک پڑھنا کس بنیاد پر شرکیہ اور کفریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعقم. اب دیکھیے اللہم صلی علی، اے الہی یعنی اے اللہ، ہمارے آقا، علی سیدنا ہمارے آقا و مولانا، ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے؟ رحمت نازل فرما. کون ہے سید محمد؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو گنائے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک کتاب فضائل الانبیاء میں ذکر فرماتے ہیں صاحب مصنف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لاتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی صفات کے ساتھ ذکر کرو جس سے آپ کی عظمت بڑھے، آپ کی عزت بڑھے، آپ کا احترام بڑھے. اب دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کیا؟ صاحب التاج والمعراج، جو کہ صاحب تاج اور معراج ہیں. اب صاحب تاج اور معراج کا نبی کو نہیں مانیں گے؟ معراج پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس لیے تو صاحب معراج ہوئے. صاحب تاج اس لیے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی خود فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولادوں کا سردار ہوں. ولا فخر علی، اور میرے پاس کیا ہے؟ اس بات کا فخر نہیں ہے. والبراق، جو صاحب تاج ہیں، معراج ہیں اور براق والے ہیں، یعنی براق پر چڑھ کر گئے نا. والعلم، اور جھنڈے والے ہیں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، تمام انبیاء میرے جھنڈے کے تلے ہوں گے. یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے دافع البلا والوبا، اور جن کے وسیلے سے بلا اور وبا، والمرض اور مرض، والعقم، اور کوڑ کیا ہے؟ دور ہوتا ہے. اور ایک دم بالکل ہے. جب بھی کسی صحابہ کرام، حضرت جابر بن عبداللہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر بن عبداللہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے والد پر بہت سارا قرض ہے، اور قرض خواہ جو ہے وہ مانگنے کے لیے آ رہا ہے. یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنے باغ نہیں ہے کہ ہم کیا ہے اس قرض کو اتار سکے. یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ نبی پاک کہتے ہیں چلو اور کھجور کے جتنے بھی ہیں اس کھجور کو لاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر رحمت کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کھجور میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ سارے قرض بھی ادا ہو گئے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ کیا ہے؟ سارے کے سارے کھجور بچ گئے. حضرت قتادہ کی حدیث ہے، آنکھیں نکل گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں لگا دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اختیار نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کے دی ہوئی طاقت و قوت سے اللہ کے نبی بلا کو بھی دور کر سکتے ہیں، اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی قحط کو بھی دور کر سکتے ہیں. جیسا کہ مسلم شریف اور بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے کہ جب مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا، لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور اپنا سارا ماجرا سنایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر جو چھت ہے اس کو نکال دو، اور اللہ کے نبی کے قبر کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری قحط کو دور فرما دے. یہ کیا ہے؟ تو اگر اس میں صفات لا رہے ہیں دافع البلا، جو بلا کو دور کرنے والے ہیں، آپ کے وسیلے سے اللہ کیا کرتا ہے؟ بلاؤں کو دور کرتا ہے، قحط کو دور کرتا ہے، مرض کو دور کرتا ہے، دکھ کو دور کرتا ہے، اور کوڑ کو دور کرتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی اس درود پاک میں کیا کہا؟ اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی لکھا گیا ہے. مرفوع کیا کیا گیا ہے؟ لکھا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ اسمہ مکتوب، آپ کا نامی اس میں گرامی کیا ہوا ہے؟ لکھا گیا ہے. مرفوع بلند کیا گیا ہے. مشفوع اور قبول شفاعت کیا گیا ہے. منقوش فی اللوح والقلم، اور لوح اور قلم میں کھودا ہوا ہے. منقوش یعنی نقش کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ کھودا ہوا ہے. اب دیکھنا یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ہے. اب سید العرب والعجم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم کے سردار ہیں. جیسے کہ خود میں نے حدیث پڑھی، انا سید ولد آدم ولا فخر علی.
کہ میں آدم کے اولاد کا کیا ہوں؟ سردار ہوں، اور مجھے اس میں کیا ہے؟ کسی قسم کا کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے بھی سردار ہیں، اور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ عجم کے بھی سردار ہیں۔ اور کیسے سردار ہیں؟ اس لیے کہ قریش میں سرداری ہوئی ہے، اور قریش میں جب سرداری ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کا بھی سردار اور عجم کا بھی سردار کہا گیا۔ اب دیکھنا، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نہایت مقدس ہے، مقدس ہے، معطر خوشبودار ہے، مطہر پاکیزہ ہے، منور اور خانہ کعبہ حرم پاک میں منور ہے۔ اب ذرا دیکھنا، خانہ کعبہ اور حرم پاک میں منور کا مطلب یہ ہے کہ جسمہ مقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کیا ہے؟ مقدس ہے۔ کیسے مقدس ہے؟ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ اب مکھی کس پہ بیٹھتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ مکھی گندگی چیز پر بیٹھتی ہے، اور جب آپ کے جسم کو اللہ نے مقدس فرما دیا تو پھر مکھی کیسے بیٹھے؟ معطر خوشبودار ہے۔ حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو پسینہ نکلتا تھا، اللہ نے اس میں اتنی خوشبو عطا فرمائی تھی کہ اب اس پسینے، اس خوشبو کے جیسا کیا ہے؟ کوئی خوشبو نظر نہیں آتی۔ مطہر پاکیزہ ہے، مطہر، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے پاکیزہ کیا ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ کیسے؟ منور فی البیت والحرم، جو خانہ کعبہ اور حرم میں کیا ہے؟ منور ہے، یعنی روشن ہے۔ کیسے؟ کہ شمس الضحیٰ بدر الدجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شمس الضحیٰ چاشت کے وقت سے، چاشت کے وقت کے آفتاب، یعنی جو چاشت وقت کتنا آفتاب روشن ہوتا ہے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ چاشت کے وقت کے آفتاب۔ اور یہ جو لیا گیا ہے، یہ صفت، یہ قرآن سے لیا گیا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ قرآن سے لیا گیا ہے۔ بدر الدجا، اور اب اندھیری رات کے کیا ہے؟ ایک دم بالکل چاند ہے۔ صدر العلا، بلندیوں کے صدر، نور الہدا، اور راہ ہدایت کے نور، کہف الورا، مخلوق کی جائے پناہ، مصباح الظلم، اندھیروں کے چراغ، جمیل الشیم، نیک اتوار کے مالک، شفیع الامم، امت کو بخشنے والے، امت کو بخشوانے والے، صاحب الجود والکرم، اور کیا ہے؟ بخشش و کرم کے صفات سے کیا ہے؟ آپ موصوف ہیں۔ اب دیکھنا، یہ سب تمام صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حبیب کو عطا فرمائی ہے۔ کتنی! اور اللہ کے نبی کو اگر اچھی صفاتوں سے ذکر کیا جائے تو پھر کیا ہے؟ بالکل اللہ کے رسول کیا ہے؟ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے سے خوش ہوتا ہے۔ اب دیکھنا، واللہ عاصمہ، اب تو یہ ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، نگہبان ہے۔ وجبریل خادمہ، اور جبریل آپ کے خدمت گزار ہیں۔ آئے تھے نا معراج کی رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے، اور آتے تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کئی احادیثیں موجود ہیں۔ والبراق مرکبہ، اور براق جو ہے آپ کی سواری ہے۔ والمعراج سفرہ، اور معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے۔ اور سدرۃ المنتہا مقامہ، اور سدرۃ المنتہا آپ کا مقام ہے۔ گئے نا سدرۃ المنتہا، حدیث کے مطابق ہے۔ وقاب قوسین، اور قرب خداوندی میں قاب قوسین جو ہے مطلوب ہو، آپ کا مطلوب ہے، یعنی جو قاب قوسین ایک جگہ ہے وہ آپ کا مطلوب ہے۔ والمطلوب مقصود ہو، اور مطلوب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا، یعنی اللہ کے یہاں پہنچنا ہی آپ کا مقصد تھا۔ والمقصود موجود ہو، اور مقصود آپ کا حاصل ہے۔ سید المرسلین، رسولوں کے سردار، خاتم النبیین، اور نبیوں میں سب سے کیا ہے؟ آخری، شفیع المذنبین، گنہگاروں کے بخشانے والے، انیس الغریبین، مسافروں کے غمخوار، رحمت للعالمین، دنیا کے لیے رحمت ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ایک دم بالکل یہ سب جتنی بھی صفات ہے ساری احادیث میں موجود ہے۔ راحت العاشقین، عاشقوں کے دلوں کی دھڑکن، عاشقوں کے دلوں کی دھڑکن، یعنی عاشقوں کی راحت، کہ کوئی عاشق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار دے۔ جیسا کہ پوچھو حضرت ابو بکر صدیق سے کہ اے ابو بکر صدیق، آپ کو چین کیسے آتا تھا؟
قرار کیسے آتا تھا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نبی کے چہرے کو دیکھ لیتا چین ہو جاتا. حضرت عمر کہتے ہیں میں نبی کے چہرے کو دیکھ لیتا چین ہو جاتا. حضرت عثمان کہیں گے میں نبی کے چہرے کو دیکھ لیتا چین ہو جاتا. حضرت علی کہتے ہیں میں نبی کے چہرے کو دیکھ لیتا چین ہو جاتا. اور حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں اتنا سکون ہوتا کہ دنیا کی ساری نعمتیں میں نبی کے قدموں میں نچھاور کر دیتا. اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی کے چہرے میں دل کا سکون اور چین اور قرار ہے. وہی چیز لایا گیا. راحت العاشقین، عاشقوں کے لیے راحت. مراد المشتاقین، مشتاقوں کی مراد. اور اس کے بعد شمس العارفین، اور شمس العارفین مشتاقوں کی مراد، اور شمس العارفین اور خدا کے چاہنے یعنی عارفوں کے لیے آفتاب ہے. یعنی جو خدا کو چاہنے والے ہیں نا اس کے لیے آفتاب ہے. سراج السالکین، راہ خدا پر چلنے والوں کے لیے چراغ ہے. سراج منیرہ کا لفظ قرآن نے کہا ہے نا، سراج المنیرہ کا لفظ قرآن نے کہا. مصباح المقربین، مقربوں کے راہ نما. محب الفقراء والغرباء والمساکین، اور کیا ہے غریبوں اور مسکینوں سے محبت رکھنے والے. اور سید الثقلین، نبی الحرمین، جنوں انس کے سردار. نبی پاک نے فرمایا کہ سب کا ہمزاد ہوتا ہے لیکن اللہ نے میرے ہمزاد کو مجھ پر ایمان لا دیا. یعنی وہ ہمزاد کیا ہے؟ مجھ پر ایمان لے آیا. اور جن کے بھی سردار ہیں اور انسانوں کے بھی سردار ہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے. نبی الحرمین، حرمین کے نبی. امام القبلتین، دونوں قبلے یعنی بیت المقدس اور کعبہ کے پیشوا. یعنی پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھنے لگے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر تم رخ کرو گے اللہ کو پاؤ گے. لیکن اے محبوب، آپ کے چہرے کو ہم کیا ہے بار بار آسمانوں کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. آپ اپنے چہرے کو بیت المقدس سے کیا ہے حرم کی طرف پھیر دو، کعبے کی طرف پھیر دو. تو یہ سب ایک دم بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ذکر کیا گیا ہے. اب دیکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ذکر کرنے کے بعد وسیلتنا فی الدارین، اور دنیا و آخرت میں ہمارے وسیلہ ہیں. یہی تو ہے نا، کل قیامت کے دن کس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرمائے گا گنہگاروں کی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. یعنی یا رسول اللہ، آپ کے وسیلے سے ہم گنہگاروں کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا. وہی چیز ہے وسیلتنا فی الدارین، یعنی آپ دنیا و آخرت میں ہمارے وسیلہ ہیں. اور صاحب کعبہ قوسین، جو مرتبہ کعبہ قوسین پر فائز ہیں. محبوب رب المشرقین، دو مشرقوں اور دو مغربوں کے رب کے محبوب ہیں. جیسے کہ اللہ نے فرمایا رب المشرقین والمغربین، اللہ تعالیٰ دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا رب ہے. تو اب یہ دو مشرق والے اللہ اور دو مشرق مغرب کے رب کے محبوب کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اللہ کے اس میں فرمایا گیا جد الحسن والحسین، جد امام حسن اور امام حسین کے جد امجد مولانا و مولا الثقلین، وہ ہمارے اور تمام جن و انس کے آقا ہیں. وہ ہمارے اور تمام جن و انس کے آقا ہیں. کیا ہے؟ ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، جن کا لقب، جن کی کنیت ابو القاسم ہے، نام کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ ہے. نور من نور اللہ، اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قرآن کہہ رہا ہے تحقیق کیا گیا اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب. نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ، اے نور جمال محمدی کے چاہنے والو، اے نور جمال محمدی کے چاہنے والو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلو علیہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وآلہ اور آپ کے آل پر، واصحابہ اور آپ کے صحابہ پر کیا کرو؟ وسلموا تسلیما، درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو. میں سارے گروہ وہابیوں کو چیلنج کر رہا ہوں، میں سارے گروہ وہابیوں یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ اس میں ایک ایسا لفظ بتا دو جو کفر اور شرک کی طرف لے کر جا رہا ہوں. یہ جو پوری درود تاج ہے، یہ درود تاج ساری کی ساری احادیث میں موجود ہے.
दाफ़े उल बला मेरे आका, नूर मेरे आका, साहिब ताज वल मेराज मेरे आका, बुराक वल अलम मेरे आका, दाफ़े उल बला वल वबाए वल कहत वल मर्ज वल अकम मेरे आका, जिस्महु मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन, ये सब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। शम्सिद दुहा है, बद्रिद दुजा है, नूरिल हुदा है, सदरिल उला है, कहफिल वरा है, मिसबाहुल जुलम है, शफीउल उमम है, जमी शिफम है। ये सारे के सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात थे। इमाम राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि जो बंदे मोमिन इस दुरूद पाक को अपना विर्द में कर लेगा, अल्लाह तबारक व ताला के रसूल उसे ख्वाब में जरूर जलवाफरोज हो, ख्वाब में। और अगर जिस भी नीयत से अल्लाह का बंदा इस दुरूद पाक को पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी नीयतों के एतबार से उसे फायदा और फजीलत अता फरमाता। मगर लोगों को ये पता नहीं, नाम नेहात डॉलर कमाने वाले डॉलरों के लेकर के अपने ईमान को बेचने वाले ये वहाबी, पता नहीं इसमें क्या दिख गया है कि इस दुरूद पाक को भी शिर्क और कुफ्र बताना। कहीं तो ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा आएगा कि जिस मां से पैदा हुआ है उस मां को भी वो मुशरिक कहने लगे। खुदारा अहादीस को अपनी अक्ल से घोड़े न दौड़ाओ, अहादीस को अहादीस के एतबार से पढ़ने दो, वरना तुम्हारा वो हश्र होगा जो हश्र के उन लोगों का हुआ है जिन लोगों ने अहादीस को मैं अक्ल के घोड़े दौड़ाए हैं। मुसलमानों और खासकर हमारे सुन्नी भाइयों से ये इल्तिजा है कि आप लोग इस दुरूद पाक को पढ़ें। मैं इस दुरूद पाक की थोड़ी सी तशरीह इसलिए कर दिया ताकि आपके ज़हनो दिमाग में अगर कोई खदशान हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और इंशाअल्लाह इस देखने के बाद आप जरूर से जरूर इस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अहले सुन्नत पर कायम रखे और अहले सुन्नत पर ही मौत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।